आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। करप्शन का तोहफा आमरीयत की वजह से है या जमहूरियत का तोहफा है, और क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी अनदेखे खौफ का शिकार हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुशर्रफ ने कोई जेल देखी नहीं है। मुशर्रफ तो आग से खेल रहा है आजकल, उस पाकिस्तान के मुफादात से रेकलेसली खेलने के मुतरादिफ है। उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से यार नवाज शरीफ को बाहर निकाला जाए और अपने आप को अंदर बिठाया जाए। सिलसिला बने कि ये जाएं और हम आएं। कहा जा रहा है कि आज का पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया है, एक वो जो करप्ट हैं और दूसरे वो जो नहीं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिन पर करप्शन के दाग हैं वो दरअसल जमहूरियत के अलमबरदार हैं और इसीलिए करप्शन के दाग को धुलवाने पर तैयार नहीं। हो सकता है कि वो ये समझ रहे हों कि दाग तो अच्छे होते हैं। सवाल यह है कि अगर करप्शन नासूर है तो इस नासूर के इलाज में मज़ाहिमत कैसी? क्यों करप्शन के खिलाफ जंग को जमहूरियत के खिलाफ साजिश समझा जा रहा है? क्या आवाम से लूटी हुई दौलत का एहतसाब करना साजिश है? पाकिस्तान में इस वक्त जितनी शुगर मिल्स हैं उनमें से ज्यादातर सियासतदानों, उनके भांजों, भतीजों, दामादों और करीबी रिश्तेदारों की मिल्कियत हैं। इस मुल्क के शरीफ हुक्मरान, चौधरी सियासतदान, एक साबिक सदर और एक दीनी जमात के सरबरा, ये लोग छोटे छोटे कारोबारों के मालिक थे, लेकिन दौरान इक्तिदार में न सिर्फ इनके कारोबार बढ़े बल्कि उनके मनपसंद अफराद और खानदान के असासे भी तेजी से तरक्की करते गए। कहा जाता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 साल में कमाई जाने वाली दौलत में से तकरीबन 80% सियासी असर और रसूख, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई है, और इस दौलत के 75% के मालिक सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमारी सड़कों पर ये महंगी दौड़ती हुई गाड़ियां, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, महंगी तरीन रिहायशी स्कीमें और 5 स्टार होटल्स का मालिक भी यही सियासी तबका है, जबकि इस मुल्क का सफेद पोश और गरीब तबका आज भी सियासी, मुआशी, समाजी, कानूनी और तालीमी तौर पे पसमानदा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दौरे आमरीयत में मुल्क फलता फूलता रहा, तरक्की करता रहा, अवाम खुशहाल रहे? नहीं। बदकिस्मती की बात यह है कि इस मुल्क में एहतिसाब के नाम पर तख्त संभालने वाले आमिर या फौजी हुक्मरान भी इक्तिदार की राहदारियों में जाकर अवाम का दर्द दुख भूल गए, मुल्की असासे लूटने वालों का एहतिसाब और करप्शन का हिसाब लेना भूल गए। तो फिर अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कभी एहतिसाब हो सकेगा सबका? इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। APML से हमारे साथ आसिया इसाक साहिबा मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब वसान साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, जल्दी से देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आजकल ऐसी क्या सूरत हाल है कि आवाम को ये बताया जा रहा है कि जमहूरी दौर में आवाम के लिए क्या क्या खिदमत की गई है, क्या क्या अच्छे काम किए गए हैं, कितना आवाम का मेयार ज़िंदगी जो है उसको आगे तक लेके गए हैं? क्या ऐसा हुआ है रांझा साहब कि ये जमहूरियत के जो सम्राट हैं वो गिनवाए जा रहे हैं? क्यों? देखिए जी, जिस तरह आपको पता है कि मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात भी सामने आए हुए हैं और मुल्क में साथ में ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल हाइप होती है, और उसके दौरान हमेशा सियासी जमात जो हुकूमत में बैठी होती है वो अपने गुड पॉइंट्स जो हैं, ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर एक दोनों नैरेटिव्स चल रहे होते हैं। हुकूमती पार्टी का अपना नैरेटिव आ रहा होता है, अपोजिशन की तरफ से अपना नैरेटिव आ रहा होता है, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो चीज़ें जो उसने अचीवमेंट्स की हुई हैं, ऑब्वियसली हुकूमत को बने अब 2.5 साल हो गए, तो मिड टर्म जो गवर्नमेंट ने अचीवमेंट्स किए हैं, गवर्नमेंट को उसका लोगों के आगे लेकर आना, लोगों के आगे उसको पेश करना। साहब, जमहूरियत की बात तो आप पार्टीज के अंदर करते हैं ना सर, आप तो अभी जमहूरियत के जो सम्राट हैं उनको गिनवा रहे हैं कि जमहूरियत में आवाम के लिए क्या क्या हुआ, और कोई और नहीं। या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत में सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा खिदमत आवाम की गई है। हाँ, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई शकूक व शुबहात ही नहीं है। ये तो बगैर किसी मुबालगा राय से इसमें तो वाज़ेह है कि जमहूरियत के दौरान जमहूरियत, देखिए खतरात जो है, अगर खतरात जमहूरियत को हमेशा से होते हैं उन लोगों से जो हमारी सफ़ों में खड़े होते हैं, ठीक,
اور ہماری صفوں میں کھڑے ہو کے وہ شارٹ کٹ لگاتے ہیں، اور جب بھی وہ شارٹ کٹ لگاتے ہیں تو وہ اس نظام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کو استعمال ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں، جو کہ نظام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، جو اداروں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، جو قوم اور ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، جو آئین و پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ سیاستدانوں سے ہی ہیں آپ کو، چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کسان کنونشن میں یہ کہا کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ان کی حکومت چھیننا چاہ رہا ہے، تو وہ کوئی کون ہے آپ کے خیال میں؟ کس کی بات کر رہے تھے وہ؟ دیکھیں، انہوں نے عمران خان کی طرف یا ایسی لوگوں کی طرف اشارہ کیا جس طرح 126 دن جو عمران خان صاحب اپنا دھرنا دے کے بیٹھے رہے، تعلقات آ گئے، اور پھر ان لوگوں نے وہاں پہ جو 126 دن کیا وہ آپ کی وساطت سے پوری قوم نے دیکھا، جو باتیں کی گئی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے، ایسے لوگوں کی طرف اشارہ تھا کہ جو شارٹ کٹ کے تھرو آنا چاہتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ تو آ گیا اور کمیشن بھی ان کے دھرنے سے پہلے بن چکا تھا، تو یہ جو لوگ ہیں جو شارٹ کٹ کے طریقے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ تھا۔ اوکے سر، بالکل ٹھیک سر۔ ویسے سورج کو چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اندھیرے کو آپ روشنی بھی نہیں کہہ سکتے، جو خدمات آپ کی ہیں وہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو نظر آنا چاہیے، وہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ کی یہ خدمات ہیں، سمراٹ گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ نظر آ رہی ہیں، اور کس کو گنوا رہے ہیں؟ الحمدللہ نظر آ رہی ہیں، الحمدللہ نظر آ رہی ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو 341 ارب روپے کا جو پیکج پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے، آپ کو میٹرو کے پروجیکٹ نظر آئے گا لوگوں کو جب آپ نے اتنے اچھے کام کیے ہیں؟ چیزیں نہیں، بالکل، اب یہ تو کام بتانے بھی پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری جو ہے شارٹ لیوڈ میموری ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ 6 مہینے پہلے اگر آپ ریپیٹڈلی، آپ تو میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ خود مجھے بتائیں کہ 3 مہینے بعد ہماری جو قوم ہے اس کی جو میموری ہے وہ شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر ہے، لیکن بتایا اس وقت چاہتے ہیں جب کوئی آپ کو اوور شیڈو کر رہا ہو۔ اگر اوور نہیں، الحمدللہ کوئی اوور شیڈو نہیں کر رہا، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ضرور ہے کہ ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے آ جائیں، پراپر چینل کے ذریعے یا کانسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ نہ آئیں، کوئی شارٹ کٹ لگا کے آ جائیں، ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا یعنی آپ نے ان کو بتایا ہم نے اتنا کام کر لیا ہے اور آپ شارٹ کٹ نہ ٹرائی کریں، شارٹ کٹ نہ اپنائیں۔ نواب حسان صاحب، سر خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نے، سیاستدانوں نے ملک کو آئین دیا ہے، ایٹم بوم دیا ہے، عوام کو اعتماد دیا ہے، جبکہ جو آمریت ہے نا اس نے مسائل دیے ہیں، اس نے کرپشن دی ہے، تو کیا خیال ہے پھر سیاستدانوں کو کلین چٹ دے دینی چاہیے کہ وہ صاف ہیں، پاک ہیں، فرشتے ہیں، اور سارا جو گند ہے وہ یہ آمریت نے پھیلایا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو برے اچھے ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے دودھ کے دھلے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، شاہ صاحب نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، کہیں کہیں لنکس ملتی ہیں، تو اس لیے ملتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے زیادہ جو طاقتور چیز دی، ایٹم بم دیا۔ اس کے بعد جو جمہوریت کے لیے جو مسائل تھے، کہیں بھی دنیا میں جائیں، اگر کہیں بھی غیر ملک میں جائیں، کہیں بھی کوئی اسلامی ملک میں کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نواب حسان صاحب، ہم سب جگہ چلے گئے، سر مسئلہ یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بیچ میں بھی خراب لوگ ہیں۔ ایٹم بم ہے سر، ایٹم بم سے آگے نکلتے ہیں نا، ایٹم بم سے زیادہ مضبوط آئین ہے جو دیا گیا، لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں نا خورشید شاہ صاحب کہ ہمارے اندر بھی کچھ خراب لوگ ہیں۔ وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا۔ دیکھیں 73 والا آئین 1973 کا آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اور دیکھیں اس ملک میں بدقسمتی ہے، حالات ایسے رہے ہیں کہ جنرل ضیاء سے لے کے مشرف سے لے کے جو ملک تباہی کی طرف دھکیلا گیا، اور ابھی دیکھیں مشرف کہاں بیٹھ گیا۔ دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہیں، اصلی کیا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنا، ہم جمہوریت کو نہیں مضبوط کر رہے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری خامیاں ہیں۔ بڑا اہم، خورشید شاہ صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے وہ جمہوریت کی پیداوار ہے، اور یہ اتنی اہم بات نا مسلم لیگ نون کو بھی پتہ لگ گئی ہے۔ سر ذرا یہ بتائیں کہ اب تک آپ لوگوں نے آمروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، نواب حسان صاحب؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں جو آپ کرپشن کی بات کر رہی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اس ملک میں بیوروکریٹس ہیں نا، یہ اگر سدھر جائیں تو میرے خیال میں اس ملک میں کبھی بھی کرپشن نہیں ہو سکتی۔ سر میرا سوال ہے آمروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ بیچارے بدنام ہوتے ہیں، سیاستدانوں نے آج تک کیا، یہ تو بیوروکریٹ کرتے ہیں، یہ تو بیوروکریٹوں کا کام ہے۔ اگر بیوروکریٹ جو سیکریٹری ہوتا ہے یا کوئی اور اچھی پوسٹ پہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہے تو سیاستدان میرے خیال میں نہیں کر سکتا۔ جو فائلیں کھل رہی ہیں جس سے آپ لوگ پریشان ہیں، یہ سب کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ بیوروکریٹ، یہ امریکہ اور انڈیا سازش کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی سر، عامر خراب، بیوروکریٹس خراب، یعنی کہ سیاستدان ٹھیک ہے بالکل؟
نہیں ہم تو دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے ہمارے لیے بلیم اس لیے لگتے ہیں کہ ہم نے حکومت کی, ہم نے شہادتیں دی, ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. بھٹو صاحب شہادت دی, اگر بھٹو صاحب کچھ کرنا چاہتے تھے تو ان کو شہید ہو گئے. محترمہ کچھ کرنا چاہتی تھی تو اس کو شہید کر دیے گئے. اگر آصف علی زرداری صاحب کو 10 سال جیل میں رکھا, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بھی لیے آپ کے سامنے جو مسئلے آ رہے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب جو ابھی آئے ہیں تو وہ بھی دیکھیں پرابلمز کتنی ہے, بہت پرابلمز ہیں سر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ بہت پریشان ہیں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں سندھ میں اس سے. انصار عباسی صاحب, میں نے سوال کیا کہ آمرو کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکی, اس کا جواب مجھے نہیں ملا. سر کہا جا رہا ہے کہ جو آمریت ہے, یہ کرپشن آمریت کی پیداوار ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو احتساب آمرو کا کیوں نہیں ہو سکا, ان کی کرپشن سامنے کیوں نہیں آ سکی اب تک؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے خرابی اگر اپنے میں ہو تو دوسرے کے اوپر شفٹ کرنا میرا خیال ہے کہ ناانصافی کی بات ہے. میں یہ نہیں, آئی ایم ناٹ ان فیور آف واٹ مشرف ہیز ڈن. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 15 سال کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں, برلن کی بات کر رہا ہوں, ان کی جو رپورٹس ہیں اگر آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں نا, دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ ہیز بین دا گورنمنٹ آف جنرل پرویز مشرف. پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ گورنمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت کرپٹ تھی, اس سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ تھی جنرل مشرف کی. میں نہیں کہہ رہا, یہ برلن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 15 سال کی رپورٹس کا آپ کمپیریزن دیکھ لیں تو سب سے کم سکور جنرل مشرف کے دور کا تھا. دیکھیں میرا گلہ صرف مشرف سے کوئی گلہ نہیں, بیکاز ظاہر ہے وہ ڈکٹیٹر تھا, ایک ڈکٹیٹر سے نہیں ہے, سسٹم سے ہے. نہیں دیکھیں, نہیں سسٹم بنانے والوں سے, اور یہ ذمہ داری ہے ہمارے پولیٹیشنز کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہاں پرفارمنس ٹھیک ہے, آپ نے فرض کریں اکانومی کے حالات بہتر ہوئے, اوور آل میں میکرو کی بات کروں, میکرو اکانومی کی, کراچی کے حالات چلیں بہتر ہوئے, بلوچستان کے اور چلیں کچھ چیزیں ٹیررزم میں صرف ان سے ایک پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں کہ 2.5 سالوں میں کوئی ایک ریفارم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے جو ٹورڈز ہو کہ اس ملک میں ہم اداروں کو مضبوط کر دیں تاکہ کوئی کیسا بھی پولیٹیشین آ جائے, کیسا بھی رولر آ جائے, وہ نظام مضبوطی سے چلے جیسے دنیا ساری میں چلتا ہے. تو کیا یہ وجہ جو آمریت اور جمہوریت کا اس وقت موازنہ کیا جا رہا ہے, خامیاں اور خوبیاں بتائی جا رہی ہیں سارا باسی؟ دیکھیں جو موازنہ کر رہے ہیں وہ بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں there is no comparison between the dictatorship اینڈ میں حالانکہ کوئی ڈیموکریسی کا کوئی چیمپئن نہیں ہوں, لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اور ان کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں. میں آپ کو بتاؤں جو کمپیریزن کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پوچھتے ہیں زرداری صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, دوسرے پولیٹیشین سے, 2 بلینز کے اکاؤنٹس جو تھے جنرل مشرف کے, ان کی لنڈن میں جو اپارٹمنٹ تھا, کیا کسی نے ان سے کویشچن پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے ایسٹس بنائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی سیاستدان پاکستان کا, کوئی پاکستان کا سیاستدان ایک فورن کنٹری کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ ڈرون اٹیکس کریں؟ کوئی مجھے بتا دیں, کوئی ایک مثال دیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے, نہیں سنیے گا, جنرل شاہد عزیز دین چیئرمین نیب جو کہ مشرف صاحب کے CGS بھی رہے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جو یہ جو مافیاز ہیں, شوگر مافیا, یہ والا مافیا, وہ کہ ان سب کے اگینسٹ آپ نے فائلز کلوز کر دیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا بھی ضمیر میرا گلہ جو پولیٹیشن سے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN سے خاص طور پہ, کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس ملک میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنائیں گے جو اکراس دا بورڈ کرے گا اکاؤنٹیبلٹی. 8 سال ہو گئے, 9 سال ہو گئے, وہ کمیشن کیوں نہیں بنا؟ آپ ایک بل کے اوپر ایگری کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے ہیں دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, اکاؤنٹیبلٹی بل کیا بنا؟ دیکھیں ایسے لوگ جو بات کریں گے نا, تو یہ اس بات میں پھر دیکھیں ایک فورس آئے گی, لوگ اعتبار کریں گے, بیکاز آپ کا ایک وعدہ تھا. اور پھر یہ کہ جی اگر کرپشن کا فرض کریں کوئی, ٹھیک ہے اکراس دا بورڈ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں بھی ہو رہی, ٹھیک ہے, کوئی اگر کرپٹ پکڑا جا رہا ہے تو آپ اس کو یہ مت کہیں کہ اٹ از اے تھریٹ ٹو ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سسٹمز بنائیں, اور آپ سسٹمز نہیں بنا رہے. سازش کیوں اس کو کہا جا رہا ہے جمہوریت کے خلاف؟ اگر کوئی کرپٹ اگر پکڑا جا رہا ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیں میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا, یہ بہانہ نہیں چلنا چاہیے. اگر دیکھیں سب سے بڑا ڈیفنس ان کا کیا جمہوریت, اور ان کا ڈیفنس کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور آپ نے پرفارم کرنا ہے. پھر بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, عوام کو خود پتا چل جائے گا. آسیہ اسحاق صاحبہ, آپ سابق عامر کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی ممبر ہیں, اس وقت رہنما ہیں,
آپ نے سنا نا, کہا یہ جا رہا ہے کہ ساری کی ساری جو کرپشن ہے وہ آمریت کی پیداوار ہے, آمریت کا تحفہ, اور آخری آمر تو جنرل مشرف ہی تھے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آج کرپشن کا بول بالا ہے یہ سب جنرل مشرف کا دیا ہوا ہے؟ بہت بہت شکریہ پارس. اور میں جب بات کروں گی تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ یہ جتنے یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذرا حوصلے سے سب میری بات کو سنیں, اور یہ اور بالکل انٹرپٹ نہ کریں, کیونکہ یہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی چینل پہ بیٹھ کے پرویز مشرف کو ملائن کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب جب ہماری باری آئی ہے تو آئی ہوپ کہ یہ پوری بات تسلی اور حوصلے سے سنیں گے. سب سے پہلے تو اعتزاز احسن نے جو بات کری اور نواز شریف صاحب کو بھی سازش نظر آ گئی, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کو یہ سازش نظر آ رہی تھی, اب میاں صاحب کو بھی یہ سازش نظر آ رہی ہے, تو ان کو کیا پرابلم ہے پرویز مشرف کے ساتھ؟ ان کا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے 5 ٹینیور پارس, ان کے 5 ٹینیور پرویز مشرف کے 1 ٹینیور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پرویز مشرف نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا, اس نے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا, اس نے پاکستان کو بجلی دی, اس نے ڈیمز بنائے, بلوچستان کے پیکج دیے. ان کے 5 ٹینیور, میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہی ہوں, اس کو یہاں پر جھٹلائیں, نگیٹ کریں, ان کے 5 ٹینیور اس قابل نہیں تھے کہ یہ پرویز مشرف کے 1 ٹینیور کا مقابلہ کر سکیں. اور رہی بات اس کی کہ جی میاں صاحب کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بیک ڈور سے آ رہا ہے, ادھر سے زرداری صاحب کو بھی لگ رہا ہے جی کوئی بیک ڈور سے آ رہا ہے. تو پہلے میں نے ایک بات کہی تھی زرداری صاحب کو, آج میں نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو دونوں کو ایک بات کہتی ہوں, تپڑ ہے تو پار کر, نہیں تو برداشت کر. اس کو کہتے ہیں چیک میٹ. اگر تم پولیٹیکلی, اکنامکلی, فائنینشلی کسی بھی صورت کے اندر پرویز مشرف کے ٹینیور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رو مت. پھر انہوں نے کیوں بہت سے انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف کیا؟ ایک اور بات بتا دیں, آپ ہی سے بات کر رہی ہوں, کیوں مشرف صاحب نے بہت سارے انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جو NRO انہوں نے کیا تھا وہ ان کا غلط اقدام تھا, وہ اس پہ شرمندہ تھے؟ کیا آسیہ اسحاق صاحبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف جرائم کو انہوں نے معاف کیا بلکہ دوبارہ ملک لوٹنے کا موقع بھی فراہم کر دیا, تو یہ غلط ہوگا؟ انہوں نے جب NRO کیا تھا انہوں نے اس کے پرسپشن کے اوپر معافی مانگی ہے قوم سے, کہ جو پرسپشن قوم کے اوپر گیا کہ جی تمام ان کو کھلی چھوٹ دے دی, یہ نہیں تھا. وہ واحد وہ ایکٹیویٹی تھی جس کے ذریعے پاکستان کے جتنے کرمنل تھے وہ سب ایک سٹریم لائن ہو کر ایک جگہ پر آ گئے تھے. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ پرویز مشرف نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی انتہائی غلط ہے. پاکستان کی اسٹیٹسٹک, ایک منٹ, بالکل کھڑے ہیں, بالکل کھڑے ہیں. اور رہی بات ابھی انصار عباسی, جی اچھا بات کریں بھائی, ابھی آپ جائیں, آپ ابھی اس اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں, میں آپ کو دے رہی ہوں چیلنج, ہر طرف لوگ ہی لوگ کھڑے ملیں گے ان کے لیے, چیلنج آئیں اور یہ عام لوگوں میں پوچھیں. لیکن کراچی اور پیٹ پہ لوگ آنا بھول گئے تھے شاید, کراچی ایئرپورٹ. نہیں یہ اس کو چھوڑ دیں, وہاں کیا ہوا, کیا معاملات ہیں, کس طریقے سے تھے. لیکن آپ کو میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اسٹوڈیو سے باہر نکلیں, یہ جتنے یہاں بیٹھے نا یہ بھی اسٹوڈیو سے باہر نکلیں اور جائیں جا کے سڑک کے اوپر عام ٹھیلے والے, اسٹوڈنٹ, ایجوکیشنسٹ, جا کے ٹیچر, ڈاکٹرز, لائرز, جس کو اٹھا کے جس سے پوچھنا ہے. آسیہ صاحبہ بہرحال انصار عباسی صاحب کی آپ نے بھی بات سنی, انہوں نے کہا بدترین دور ان کا تھا ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق. دیکھیں عادل, یہ انصار عباسی صاحب کے بارے میں تو میں کیا کہوں. انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ایک تھا جسٹس شریف کا کیس, اور جسٹس شریف کے کیس کے اندر یہ تھا کہ جی جسٹس شریف کو قتل کرنے کی سازش کی گئی, اور اس کے اندر آپ جناب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی رحمان ملک بھی اس میں شامل ہیں اور سلمان تاثیر بھی شامل ہیں. 3 رکنی کمیشن بیٹھا قاضی عیسیٰ کی سربراہی کے اندر, اس کمیشن کے اندر, اور انہی کی رپورٹ کے اوپر بنا تھا وہ کمیشن, اور اس کمیشن نے ان کے لیے جو الفاظ ان کے لیے اور وہ جو 4 وہ بندے تھے جن کا سلسلہ تھا, ان کے لیے کیا ورڈز استعمال کی میں بتاتی ہوں آپ کو. انہوں نے کہا جی یہ اٹس اے ریمارکیبل ٹیل, ٹھیک ہے, انکاگریبل لائرز وہ جو کہ ہیبیچول لائرز ہوتے ہیں, they are the man of little characters and credibility. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اس کمیشن کی 500 صفحے پر مبنی رپورٹ ہے, یہ اس کے اندر کے ایکسپرٹ ہے جو انصار عباسی جیسے بندوں کے لیے. انصار عباسی صاحب کا کیا معاملہ ہے, شخصیت پہ بات نہیں کرتے, پرسنل نہیں ہوتے ہم یہاں پہ, ہم سسٹم پہ بات کریں گے. دیکھیں میں پرسنل کی بات نہیں ہو رہی ہوں, میں صرف دیکھیں میں آپ کو صرف وہی والی بات کہہ رہی ہوں کہ ان کی حیثیت بالکل اس تیزاب کی سی ہے جس تیزاب سے پاکستانی صحافت کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے. اگر کوئی غلط ہے تو کیا اس کا مطلب وہ تنقید نہیں کر سکتا؟
ایک منٹ انہوں نے غلط رپورٹنگ دیتے ہیں یہ ہمیشہ. چلیں ٹھیک, میں نے آپ کو کافی ٹائم دیا. ایک منٹ. اچھا اور دوسری بات اب آگے ہم پروگرام کو بڑھائیں گے, ورنہ رانجھا صاحب اور نواب صاحب کو ٹائم نہیں ملے گا. عباسی صاحب جب جواب دے دیں. دیکھیں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ رہ گئی ہے, آتے ہیں اس پہ عادل گیلانی کے بارے میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس بات کر رہے ہیں جس کمیشن کی, جسٹس شریف کے جو کانسپیریسی تھی اس کی, اس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ جسٹس عیسیٰ جو اس وقت جج ہے سپریم کورٹ کے, انہوں نے اگر کسی کی تعریف کی ہے اس رپورٹ کے اندر میرا نام لکھ کے تعریف کی ہے کہ انصار عباسی نے جو انہوں نے کون سی رپورٹ پڑھی پتہ نہیں ہے کیا. دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہماری وہ جھوٹے انسان ہیں. اب دیکھیں اب اس عورت کی بات سنیں, اب اس عورت کی بات سنیں, اب اس عورت کی بات سنیں, بارے میں سن لیں, خاتون کی بات آپ بھی سن لیں, وہ آپ بھی سنیں گے, دونوں ایک ساتھ آنے کے سمجھ میں آئے گا. جس کو یہ اب اس عورت عادل گیلانی کی بات ہی میں نے نہیں کی. دیکھیں میں کسی کی جاہلیت کے ساتھ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی یہ رپورٹ نہیں تھی, میں کہہ رہا ہوں برلن کی رپورٹ ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. دوسرا کسی ان کو خاموش کروائیں گے, اس خاتون کو خاموش کروائیں گے. میں نے آپ کو ٹائم دیا, سچ بولے نا آپ موقع میں دوں گی آپ کو, آپ اپنے وقت میں بھرپور سچ بولیے گا. اب سنیں میں آپ کوٹ کر رہا ہوں, یہ جو خاتون بول رہی ہے نا, اب ان کو بولنا نہیں چاہیے بیچ میں. ایک تو وہ برلن کی رپورٹ تھی, اس کو الگ رکھیں. جسٹس عیسیٰ کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے ایگزیکٹ پورشن سنیں میرے بارے میں کیا تھے. مسٹر عباسی also prudently avoided mentioning the names of the persons who were said to be involved in the alleged plot to assassinate Khwaja Muhammad Sharif, the then Honorable Chief Justice of Pakistan. انہوں نے اگر تعریف کی, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے میری تعریف کی اور ہم نے کسی کا نام نہیں لکھا. ٹھیک, یہ پڑھ لیتی, خبر ہی پڑھ لیتی, ہم نے کسی کا نام نہیں لکھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, وہ اگر وہ اس کا آپ کیسے لکھتے ہیں اس کے اندر, دیکھیں جاہلیت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. جاہلیت کے ساتھ دیکھیں, جاہلیت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جاہلیت کے ساتھ میں نے آپ کو وہ چیز پڑھ کے سنائی ہے, میں نے آپ کو وہ چیز پڑھ کے سنائی ہے جو کہ کمیشن میں کوٹ ان کوٹ کیا ہے. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا, یہ رپورٹ ہے کمیشن کی. یہ رپورٹ ہے کمیشن کی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات دیکھیں, جب آپ کوئی اپنے گیسٹ کو بلائیں نا, ان کو بولا کریں کہ کم از کم تمیز کے ساتھ بات کیا کریں. میں نے جو جنرل مشرف کے 2 بلین کی بات کی ہے, یہ سٹوری چھپی ہے, اور اگر ان کو اکاؤنٹس چاہیے تو اکاؤنٹس کے نمبرز اور وہ ڈیٹیل بھی دیں. فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے, کوئی پوچھ سکتا نہیں. فیکٹ مطلب آپ مشرف کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں نا, یہ کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ 10,000 کنال غریب یہ جو شہید ہیں ان کے ورثہ کی زمینیں جو ہیں وہ انہوں نے بانٹی ہیں اپنے کرونیز کو, کچھ پولیٹیشنز کو. کسی نے پوچھا سر کیوں نہیں پوچھ رہے, کیا کوئی ڈر ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ رانجھا صاحب میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی, چونکہ گورنمنٹ آپ کی ہے, قانون لیگ نے اتنی تو ہمت کی ہے کہ مشرف صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف مقدمہ تو بنا لیا ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی تو یہ بھی نہیں کر سکتی. جب آپ کے یہاں ڈسکشن ہونی چاہیے نا, جاہلیت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں جو جاہل لوگ آپ بنا لیتی ہیں نا, جو جاہل لوگ کائنڈلی نہیں دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں, ایسے لوگ جو جاہلیت کی بنیاد کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں ان سے ڈسکشن نہیں ہو سکتا. میں بریک کے بعد ذرا آپ دونوں کو ٹائم دیتی ہوں, سوری سیگمنٹ میں زیادہ نہیں دے سکی, میں بریک لے لوں ذرا. بریک کے بعد پھر کرپشن کے جو الزامات ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, یہ ندی پور, LNG, سولر پارک, رانا مشہود, سر یہ سب کیا ہے؟ کیا ان میں کوئی کرپشن نہیں ہے؟ اور اگر کرپشن نہیں ہے تو پھر کیا حرج ہے نیب سے تحقیقات کرانے میں؟ چونکہ اگر پیپلز پارٹی کی بات آئے تو نیب اور FI, اور نون لیگ کی بات آئے تو پھر انکوائری کمیشن. کیوں رانجھا صاحب؟
دیکھیں جی، جہاں تک نندی پور کا، LNG کا، رانا مشہود کا، ان ایشوز کا ہے سوال اٹھتا، تو آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی میں جب گورنمنٹس تھیں تو ماضی میں جب کوئی گورنمنٹ اپنے 2-2.5 سال مکمل کرتی تھی تو سکینڈلز کی کم از کم بچھاڑ ہو جاتی تھی. جی ابھی تک بڑی مشکل سے یہ 3 سکینڈلز آئے ہیں، اور ان تینوں سکینڈلز کے بیچ میں ابھی LNG کے اوپر جو ایک آئل مافیا نے جو ایک پورا یہ بنایا، ایک پوری ہائپ کریٹ کی ہے، کیونکہ آئل جو مافیا تھی وہ پیچھے جا رہی تھی، اور انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی کہ LNG کا جو ریٹ نیگوشیٹ ہوا ہے وہ ریٹ غلط نیگوشیٹ ہوا ہے. اس کو انہوں نے ایک انفارمیشن دی کہ وہ $16 یا $17 پہ ہوا ہے. اب وہ ریٹ اصل میں 7.65 پہ ہوا ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ریٹ ہر منتھ میں اوپر سے فلکچویٹ کر رہا ہے. وہ $7 7.5 پہ، کبھی وہ 6 پہ چلا جاتا ہے. اس طرح وہ ریٹ چل رہا ہے. 7.6 بھی کا مارکیٹ کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب دوسری بات یہ ہے مارکیٹ کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس کے سیکنڈلی جب نندی پور کی بات آتی تو نندی پور کے اوپر آڈٹ کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے اس کا آڈٹ کر رہی ہے، اور اگر اس کے بیچ میں کوئی بدعنوانی کسی قسم کی سامنے آتی ہے اور جو بھی اس کا رسپانسیبل ہوگا اس کے اوپر بالکل ہم اس کا کیس اگر نیب کو ہمیں بھیجنا پڑا تو نیب کو ریکمینڈ کر دیں گے. تھرڈلی بات آگئی رانا مشہود صاحب کی. رانا مشہود صاحب کا کیس جو ہے وہ نیب کے پاس آلریڈی چلا گیا ہے. اب یہاں پر اگر آپ یہ 3 کیسز ہیں، میں آپ کو ایک اور بھی ریزن بتاتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ نیب ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ اگر آپ مساق جمہوریت کو دیکھیں گے اس میں یہ بات ضرور کی گئی تھی کہ اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہ استعمال کیا جائے، اس کو بالکل امپارشل طریقے سے آپ استعمال کریں. ہاں بالکل ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں کمپلینٹس لانچ ہوتی ہیں، جو کمپلینٹس پیپلز پارٹی کے دور جب لانچ ہوئی ہیں نیب کے بیچ میں، وہ کمپلینٹس سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر لانچ کی ہوئی ہیں. اب اور پینڈنسی یہ تھی کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ٹھیک سر، یہ تو آپ نے کرپشن کے حوالے سے بات کی، میں نواب حسان صاحب سے اس پہ بات کروں گی. سر ایک بات جو مشرف کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی، جناب مشرف کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یہ تاثر یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، حکومت مشکل میں ہوتی ہے، تو جناب مشرف کے باہر آنے کی کچھ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے رانجھا صاحب؟ اور اگر جنرل مشرف کو اجازت مل جاتی ہے باہر جانے کے لیے، وہ علاج کرانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو کیا حکومت جانے دے گی انہیں؟ دیکھیں جی، اگر وہ جائیں گے تو اس کے بیچ میں اگر کوئی کورٹ آرڈر ایسا آ گیا تو obviously ہم عدالتوں کا احترام کرنے والے ہیں. تو ہم ان کو بالکل، اگر عدالت نے ان کو اجازت دی تو پھر اس کے بیچ میں گورنمنٹ نہیں کچھ کر سکے گی. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ مشرف صاحب کی جو کرپشن ہے، یہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو ابھی جو اس رپورٹ کا ذکر عباسی صاحب نے بھی کیا. اب مشرف صاحب بالکل عباسی صاحب کر رہے ہیں. یہاں پہ مشرف دور میں میگا سکینڈلز تو ہوئے، سپریم کورٹ کی اور عباسی ان کی جو مشرف صاحب کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ پاکستان سٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن سے شروع ہوئی تھی. اور اگر آپ وہاں پہ سارے سکینڈلز کو اٹھا کے دیکھیں تو سکینڈلز کی تو بچھاڑ ہوئی تھی. بیچ میں سٹاک مارکیٹ کا سکینڈل آیا تھا جس میں شوکت عزیز صاحب انوالو پائے گئے تھے. اس طریقے سے پاکستان سٹیل ملز کا آیا تھا، بینک آف پنجاب کا سکینڈل آیا، پھر اس کے بعد اور اس طرح لاتعداد سکینڈلز آتے رہے. یہ زمینوں کے سکینڈلز آئے. تو یہ اب میں یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ سیاستدان بھی، سیاست احتساب ہونا چاہیے، اور سیاستدان بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اس کے بیچ میں ملٹری آفیشلز بھی ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ملٹری کے جو آفیشلز ہیں، ریٹائرڈ جو لوگ ہیں، اگر انہوں نے بدعنوانیاں کی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں جنرل راحیل شریف کی جو یہ ایک اس کے بیچ میں جو کلیئرٹی ہے اس کو پریز بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کو بالکل کریں. اور سر اب یہی بات ذرا آپ نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے، آپ نے نیب کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہونا چاہیے ضرور تحقیقات. نواب حسان صاحب، سر آپ لوگوں کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ اب نیب جو ہے وہ پنجاب کی جانب بھی رخ کر رہی ہے اور نندی پور کے حوالے سے بھی اب تحقیقات ہوں گی. کیا خیال ہے کہ نندی پور میں کچھ نکلے گا؟ جیسے کہ آپ کے یہاں فرنٹ مین مل گئے ہیں، کیا خیال ہے پنجاب میں بھی فرنٹ مین ہاتھ آئیں گے؟ دیکھیں، جیسے یہ ایگریکلچر کا پیکیج آیا، یہ تو جب ایک بجٹ سالانہ پیش کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ بجٹ اس میں پیش کیا جاتا تو بہتر اچھا ہوتا. یہ ندی پور اور LNG اور میٹرو، یہ دیکھیں، یہ ہمیں سب سے زیادہ اس کی شکایتیں ہیں، کمپلینس ہیں LNG کے اوپر. وہ اس لیے LNG کے اوپر ہمیں شکایت ہے کہ دیکھیں سندھ 72% 80 تک جاتا ہے، کبھی کبھی 72 تو ہے ہی ہے، دے رہا ہے پاکستان کو. اور اگر سندھ کو مل رہا ہے 28% کے سم تھنگ کرے، باقی سب باہر چلا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہی ہے سندھ میں جو ہمارے دور میں جب کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے،
پہلے نہیں پتا ہوتا؟ نہیں یہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کرپشن میں کوئی بھی ہے تو اس میں ہم نہیں کہتے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے, اگر ہونا چاہیے پورے ملک میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ان آمروں کے خلاف بھی ہونا چاہیے, سب کے خلاف ہونا چاہیے. اگر جو ہیں, اگر دیکھیں ہم نہیں چاہتے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے, جیسے ہمارے راجہ صاحب نے کہا. سر آپ لوگوں کو اس وقت میں نون لیگ کی ساری کرپشن کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا اس لیے کہ اب آپ لوگوں پر ہاتھ پڑ گیا ہے اور بقول آپ کے میاں صاحب نے نہیں سنی نہیں آپ کی؟ دیکھیں ہم نے تب بھی نون لیگ کے اوپر سپورٹ کی تھی, جیسے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے عمران خان جیسے شارٹ کٹ میں آ رہے تھے اور حکومت کے چکروں میں آ رہے تھے, تب ہم جمہوریت کے ساتھ اسمبلی کے ساتھ کھڑے تھے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں, ہم کھڑے رہے. ہماری وجہ سے آج کا جو نواز شریف وہ ہماری وجہ سے ہے. ہم نے بعد میں جب پی ٹی آئی نے ریزائن دی, ہم نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ واپس آنے چاہیے, پی ٹی آئی والے ہونے چاہیے. آج آپ ان کے ساتھ ہیں سب کچھ ہے. نواب حسان صاحب آج آپ نون لیگ کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ نہیں, ابھی ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اور یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نون لیگ غلط کام کرے گی ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ہم کہیں گے ہماری اپوزیشن جو کردار ہوگا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی ہو یا باہر ہو, کھلم کھلا ہوگا, جو چیزیں ہوں گی ہم کلیئر کر دیں گے اور بتا دیں گے, عوام کو بھی بتائیں گے, اس ملک کے عوام کو بھی ظاہر یہ پتا چل جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی خاموش نہیں بیٹھنے والی. پاکستان پیپلز پارٹی رہنا چاہیے تھا عوام کے مفاد میں. انصار عباسی صاحب اس سے پہلے کوئی سوال آپ سے میں کروں کرپشن کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. لیکن انصار عباسی صاحب اپنے حوالے سے ایک چیز اور کلیئر کیجئے گا سر. بہت سارے نہیں, کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے آپ کے حوالے سے کہ سر آپ نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی, اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ بھی فوراً سو موٹو لے لیتے تھے. لیکن کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کی کرپشن کے حوالے سے آپ ذرا کم لکھتے ہیں, اور اگر لکھتے ہیں تو سخت زبان استعمال نہیں کرتے جیسے پیپلز پارٹی کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اتنی بات بتاؤں کہ یہ میں کلیم نہیں, یہ میرا کلیم ہے کہ اس پہ میں ایک کوشچن کر دوں, ایک بات بتا دوں, کلیئر کر دوں. جی ذرا جلدی سر, میں ٹائم جی نواب صاحب جلدی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک ہمارا لاہور سے, میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, کراچی میں تھا, وہ لاہور سے تھا. ابھی میں اس کا نام نہیں لوں گا, کہو گی تو وہ بھی نام بتا دوں گا. ہمارے نام تو ایسے لیتے ہیں جیسے آپ نے خود ابھی بات کی ہے, مطلب الف پہ اے بی سی کی طرح لے لیتے ہیں. جب میں نے کہا کہ پنجاب میں نہیں ہے یا کہیں اور صوبے میں نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں پنجاب میں ہے. 8 انہوں نے ایسے کہا کہ 8 بندے ہیں جو منسٹریوں پہ سٹنگ ہیں. میں نے کہا کہ آپ میں ہمت ہے تو نام تو بتاؤ, ہمارے نام تو ایسے لے لیتے ہو, ان کے نام چاہیے مجھے مرنا ہے, مجھے یہ اندر ڈال دیں گے, جوتے ماریں گے. یقین کریں اس نے آن لائیو ٹی وی پہ یہ کہا کہ میں نہیں نام بتا سکتا. دیکھیں اگر اس طریقے سے یہ ہوگا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں جیسے انصار عباسی صاحب جیسے اچھے انسان بھی ہیں, یہ ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں, ہر چیز پہ گہری نظر رکھتے ہیں, اور اس میڈم کو اس طریقے سے ان کے لیے نہیں کہنا چاہیے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, اور ہمیں سچ بولنا ہوگا. آج کل کی سیاست کمزور پڑ رہی ہے, کمزور اس لیے پڑ رہی ہے کہ آج کل کے جو سیاست دان ہیں شارٹ کٹ میں آتے ہیں, اور شارٹ کٹ کے آکے اور سیاست میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو بات میرے بارے میں تو بسان صاحب نے ماشاءاللہ کری دی, اب میں کیا کر دوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ گواہ ہے کہ جتنی بھی گورننس کے بارے میں اور جو بھی فرض کریں کہ رانگ ڈوئنگ تھی, اگر میرا یہ کلیم ہے کہ جتنا میں نے اور میرے سیل نے لکھا اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ کے اگینسٹ, کسی دوسرے نے اخبار نے نہیں لکھا, کسی دوسرے اخبار نے میں آپ کو بتاؤں نہیں لکھا. جو میرے اور میرے انڈر ہمارا سیل ہے, جتنا بھی میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ کلیم ہے کہ کوئی پیرالل نہیں. اب اگر آپ کے فرض کریں نندی پور کا مثال دے رہے ہیں, دیکھیں جو کہا جا رہا ہے نندی پور میں کرپشن, فائنینشل کرپشن کا ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اٹ واز اے ٹوٹلی مس مینجڈ افیئر, جس میں بورڈ آف گورنر کی انوالومنٹ, جس میں منسٹری کی انوالومنٹ, جس میں ایون آپ پرائم منسٹر کا کہ جی آپ اتنی توجہ دیتے ہیں, وہ سارا دیکھیں. لیکن کرپشن آپ مجھے بتائیں کہ صرف کسی کی خواہش کے اوپر تو نہیں آپ لکھ سکتے. سر بالکل ٹھیک, ٹائم ختم ہو گیا انصار عباسی صاحب. ایک چیز میں اور پوچھ لوں آپ سے, ایک چیز اگر مجھے بتائیں, میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں, چونکہ ایک ان خاتون صاحبہ نے جو میرے بارے میں بات کی,
ایک پیراگراف میری پوری رپورٹ میں صرف ایک پیرا لکھا ہوا ہے میرے بارے میں, اور وہ پیرا میرا اگر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, اٹ از سو پازیٹیو اباؤٹ می. انہوں نے لکھا, صرف پڑھ دوں اگر آپ برا نہ ہوئے دیکھیں اس میں. ان کو ذرا خاموش کریں, ایک آپ بعد میں ان کو بولے بات نہیں اس طرح نہیں ہوگا, اس میں نہیں ایک بات نہیں, ان کو بولے بات ان کو بعد میں نہیں, ان کو بولے بات. ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کا پروگرام لائیو ہے نا, آپ ٹھیک ہے آپ نہیں آپ کا پروگرام لائیو ہے, یہ کہہ رہی ہے کمیشن کی بات نہیں ہے, میں آپ کو کمیشن کی رپورٹ سنا رہا ہوں, سنیے گا. کس شخص کے ساتھ بلا رہی ہیں مجھے گاڈ سے؟ آج کے بعد اگر اس طرح اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو بلایا تو میں تو نہیں آؤں گا. میں کہہ رہا ہوں میں نہیں آؤں گا, مشرف چھوڑ کے جو بھی ہو میں نہیں آ سکتا. دیکھیں میرا یہ سٹائل نہیں ہے. دیکھیں زبان دیکھیں, کوئی زبان دیکھیں, کوئی تہذیب ہوتی ہے, کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی تہذیب ہوتی ہے. آپ حالت دیکھیں, حالت خیال رکھیے گا. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.